जंग के दौरान जिस तेज़ी से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था, जंग बंदी के बाद उसी तेज़ी से कीमतें कम करने में हुकूमत नाकाम है। पिछले हफ्ते हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $77 फ़ी बैरल पर थीं। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल 70 से $71 फ़ी बैरल के दरमियान ट्रेड कर रहा है। आवाम को ये उम्मीद थी कि हुकूमत वादे के मुताबिक कीमतें मज़ीद कम करेंगी, लेकिन वो वादा ही क्या जो हो जाए वफा। अब यहाँ ये वाजे करना भी ज़रूरी है नाज़रीन कि 3 दिन पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने हुकूमत को तेल की कीमतों में कमी न करने का मशवरा देते हुए ख़त लिखा था कि नए प्राइसिंग फार्मूले से ऑयल कंपनीज़ और रिफाइनरीज़ को 104 अरब का नुकसान हुआ है। इसी ख़त में ये भी कहा गया कि आवाम को रिलीफ का बोझ ऑयल कंपनीज़ पर डालना गैर मुनसिफाना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस खत के बाद अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए थे कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या फिर अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रख कर किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। अवाम की तरफ से शदीद तनकीद के बाद वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्स पर वजाहत दी। लिखा उन्होंने कि हुकूमत न तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और न ही किसी दूसरे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वज़ीर ने एक चार्ट भी शेयर किया है जिसमें खाम तेल की कीमतों के बजाय रिफाइंड ऑयल की कीमतें शेयर कर दी हैं, लेकिन इस चार्ट में दी गई कीमतों के मुताबिक भी सिर्फ 5 दिन में $7 फ़ी बैरल पेट्रोल कम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में कीमत तो $1 भी कम नहीं हुई है। आज मुझे वो अपोजिशन वाले शहबाज शरीफ बहुत याद आ रहे हैं जो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बेहतर था कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यानी इमरान खान वो इस्तीफ़ा दे देते। जो पूछते थे कीमतों में इजाफे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। कहाँ हैं वो शहबाज शरीफ साहब? सुनिए ज़रा माजी में कैसे जब पेट्रोल की थी तो उस पर शहबाज शरीफ समेत लीगी रहनुमा किस तरह आवाम की तकलीफ को, आवाम के दर्द को महसूस करते थे। सुनिए। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। ज़ालिमाना और गरीब खुश जो कदम है ज़ालिम हुकूमत, उसकी नज़ीर पाकिस्तान में और कोई मुल्क नहीं। जो पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका किसी भी सूरत आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। सबसे अफसोसनाक जो खबर है, आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो बिजली बन के गिरा है। आज हुकूमत से ज़रूर आज मौक़िफ़ लेंगे कि कहाँ गए हैं ये सारे लोग, लेकिन इससे पहले आदिल खटक साहब जो कि CEO हैं अटक रिफाइनरी लिमिटेड के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आदिल खटक साहब ज़रा आपसे बात का ये आगाज़ कर लेते हैं। सर, कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होना थी, आवाम को लग रहा था कि हम वापस से जंग से पहले वाली जो कीमतें हैं उस पर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अली परवेज़ मलिक साहब ने जो अपना एक ग्राफ शेयर किया है, ट्वीट किया है, उसके मुताबिक भी जो हफ्ते की शुरुआत है और इख्तिताम है उसमें जो कीमतें कम हुई हैं तकरीबन $8 बनती हैं। तो उस हिसाब से सर पाकिस्तान में क्या कीमत होनी चाहिए थी वैसे पेट्रोल की इस वक्त? देखिए जी, जिस तरह शुरू में आपने पुरानी रिकॉर्डिंग शेयर की नाजरीन के साथ, तो ये तो हमारी मुल्क की रीत है बदकिस्मती से जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हुकूमत की हर बात गलत नज़र आती है और जब पावर में आते हैं तो उनको अपोजिशन पता नहीं क्या क्या नज़र आते हैं। तो मैं तो खैर वो सियासी या जो पोलराइजेशन सोसाइटी है मैं उस एंगल से तो बात नहीं करूँगा। मैं तो आपके साथ फैक्ट शेयर करूँगा, क्योंकि देखिए जी मेरा इस इंडस्ट्री पावर एनर्जी सेक्टर में पूरा, बल्कि ऑयल एंड पावर बोथ में बहुत पुरानी ज़िंदगी इसी सेक्टर में गुजारी है। हमारा जो इशू है ना जी, पहले थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश है, ज़रूरी है। जी मैं चेयरमैन भी रहा हूँ। बात यह है जी कि ये पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो US और ईरान की वॉर आई, ये मेरी 50 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा क्राइसिस कभी पहले नहीं आया। यानी हमारे 2 चैलेंजेस का सामना था। एक तो जो सप्लाई चेन है, क्योंकि देखें आप ये अंडरस्टैंड करें कि हमारा जहाँ तक ऑयल की बात है, बोथ क्रूड और फिनिश प्रोडक्ट्स तकरीबन 85% आपके बाहर से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है जी। सिर्फ 15% हमारे अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं। LNG का अलग इशू है, LNG भी सारी की सारी इंपोर्ट हो रही थी कतर से, तो हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे। और ये जितना भी 85% है, ये तकरीबन सारी की सारी 95% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू आ रही थी।
تو سب سے تو پہلے چیلنج یہ تھا کہ یہ سپلائی چین برقرار رکھ بھی سکے گی کہ نہیں. آپ امیجن کریں اگر یہ سپلائی چین بریک ڈاؤن ہوتا تو یہاں کیا حشر ہوتا, جو کہ بعض ریجنل ملکوں میں آپ نے دیکھا بھی ہو کیسے فسادات ہوئے, لمبی لمبی لائنیں لگی. تو ایک تو آپ دیکھیں, آپ مانے یا نہ مانے, سر میرے بالکل علم میں یہ تمام معاملہ ہے. انفیکٹ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تھا 4 ہفتے کے ریزروز ہمارے پاس موجود تھے, لیکن حکومت نے فوری طور پر 55 روپے فی لیٹر بڑھا دیا تھا, اور یہی کہا گیا تھا کہ وہ سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. میں تو آپ سے کرنٹ سچویشن کا سوال کر رہی ہوں نا کہ اس وقت جو تقریباً $8 کی کمی ہے پاکستان میں کیا قیمت ہونی چاہیے تھی؟ جی دیکھیں بات یہ ہے نا, جب تک آپ کو پورا کانٹیکٹ سمجھ نہ آئے کسی کو, جس طرح آپ نے بات کی کہ شروع میں پرائسز بڑھائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریفائنریز اور او ایم سیز کا انوینٹری گین ہوا, کیونکہ جو مال وہاں تھا وہ ایک دم مہنگا ہو گیا. لیکن جہاں گین ہوا, اب جب پرائسز گری ہیں تو اس سے کہیں زیادہ انوینٹری لاس بھی ہوا, تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے, جب پرائسنگ کی بات ہے, ہمیں خود ایک چیز پہ ہم نے اعتراض کیا. ہم نے لاسٹ ویک منسٹر صاحب سے میٹنگ کی, ہمارا اس اعتراض اس بات پہ ہے. سر مجھے یہ بتا دیجئے, آپ نے جو لاس ہوا وہ آپ نے بتایا, آپ نے گورنمنٹ کو خط لکھا سر 104 ارب کا بتایا, لیکن جو گین ہوا وہ کتنا ہوا تھا؟ جی گین اس سے کم ہی ہوا تھا. ایگزیکٹ فگر تو اس وقت میرے سامنے نہیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فگرز بھی اویلیبل ہیں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس لاس سے کم تھا وہ گین جو ہوا تھا. بہرحال دیکھیں, انوینٹری گین اور لاس بزنس کا حصہ ہے, اس پہ ہمیں کوئی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی گین ہوتا ہے, کبھی لاس ہوتا ہے, اور ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے اوپر یہ بیسیکلی اوور آل نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. ہمیں جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے, آپ نے لاسٹ ویک دیکھا, اب تقریباً ہر ہفتے فرائیڈے کو پرائسز اناؤنس ہوتی ہے جو ریویژن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ فرائیڈے کو جب پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز اناؤنس ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ 70-75 روپے وہ ایک دم کم کی گئی پرائسز, ٹھیک ہے. اس پہ ہمیں اعتراض تھا, اس پہ اعتراض ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہمارا نقصان زیادہ ہوگی, اس سے اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں جی ایک پرائسنگ فارمولا ایگریڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ کس طرح پرائسز ڈیٹرمن کی جاتی ہیں. وار کے دوران اس میں چینج کیا گیا, اور وہ بھی ہم نے خود ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ایگری کیا, اور ہم نے پالیسی میں ایسی چینجز ایکسیپٹ کی وار کی وجہ سے جس میں ہمارا نقصان ہو رہا تھا, لیکن ہم نے خوشی سے وہ ایگری کیا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ چلیے جی ملک اس میں کچھ فائدہ ہو. لاسٹ ٹائم جو پرائس کی وہ جتنی کم ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ کی. جو پرائسنگ فارمولا تھا اس کی انہوں نے بالکل ہولیائی بگاڑ دیا. یعنی کبھی وہ 2 ہفتے کا ایوریج لیتے ہیں, کبھی 1 ہفتے کا لیتے ہیں, کبھی 3 مہینے کا لیتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ ہم سے اچھا, آپ کے مطابق جو پرائسز کم کی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ کر دی گئی, حالانکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا, اور جس طرح کے ہم چارٹس دیکھ رہے ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ ہمیں تقریباً 30-35 روپے کا ریلیف مل سکتا تھا. سر مجھے یہ فرمائیے, یہ جو 104 ارب ڈالرز کے نقصان کے حوالے سے حکومت کو آپ لوگوں نے خط لکھا, جی سر سوال لے لیں عادل صاحب, پھر اس میں یہ ایڈ کر لیجئے گا, یہ جو آپ نے حکومت کو خط لکھا کیا اس وجہ سے پھر کل مزید جو پرائزز میں کمی کرنی تھی وہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے فارمولا صحیح فالو نہیں کیا تھا. دیکھیں جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے نا اس میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں, جو پیٹرولیم لیویز اگر بڑھاتے ہیں کم کرے وہ تو گورنمنٹ کی پرابلم ہے. لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے فارمولا اپنے حساب سے چینج کیا تھا اور جتنی کمی ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں زیادہ کمی کی. اس بار انہوں نے کم از کم فارمولا کو تھوڑا بہت رسپیکٹ کیا ہے. اچھا دوسرا جو سب سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے, آپ سب کی میڈیا کی اور پبلک کی نظر ہے کروڈ کی پرائسز کے اوپر. کبھی آپ برینڈ کوٹ کرتے ہیں, کبھی آپ ویسٹ ٹیکسس کا کوٹ کرتے ہیں, کبھی آپ عرب گلف کا کوٹ کرتے ہیں. چلیں مجھے یہ بتا دیں, میں آپ سے اس طرح سے پوچھ لیتی ہوں سر, یہ جو اب کل قیمتیں کم ہونی تھی مزید نہیں ہوا, اب 104 ارب کا نقصان کا جو آپ نے بات کی ہے, جو خط لکھا ہے, یہ برابر ہو جائے گا نقصان پھر قیمت کم کرنے سے کمپنسیٹ ہو جائے گا؟ نہیں بالکل برابر نہیں ہوا, لیکن صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید زیادہ نقصان نہیں ہوا. برابر بالکل نہیں ہوا. وہ لاس اپنی جگہ ہے, وہ تو ایک اسٹیبلش لاس ہے, وہ ہو گیا. اس کا ہم اس لیے زیادہ شور نہیں مچاتے کہ آفٹر آل ہم نے شروع میں گین بھی کیا تھا, تو چلو پورا نہ صحیح کچھ نہ کچھ وہ حال ہو گیا. ابھی جو پرائسز ریڈیوس نہیں کی ہے انہوں نے وہ بالکل. چلیں اس کو ایسے بتا دیں سر, ایسے بتا دیں کہ قیمتیں کم نہ ہونے سے, پیٹرولیم پرائسز کم نہ ہونے سے آپ کے لاس میں جو ہے وہ کچھ تو کمی آئی سر؟ نہیں, ہمارا لاس ابھی بھی ہوا لیکن کم لاس ہوا.
آپ دیکھیں ایک چیز آپ پلیز ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے، میڈیا کی اور عام پبلک کی نظر ہے کروڈ کی پرائسز پہ، ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹس کی پرائسز کے. ضروری نہیں ہوتا کہ کروڈ میں جتنی کمی ہوگی پروڈکٹ میں اسی طرح کمی ہوگی. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کروڈ میں بڑھتا ہے اور پروڈکٹس کی پرائس گر جاتی ہے، اس وقت ریفائنریز کا لاس بھی ہوتا ہے. تو یہ جو اب فارمولا ہے یہ دیتی ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی پلیٹس میں کیا پرائسز ہیں. تو یہاں پر سب کی نظر ہے کہ جو کروڈ اتنا گر گیا تو پروڈکٹس کیوں نہیں اتنے گرے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی حساب سے گریں گے. اچھا سر، یہ ایک بڑا عجیب و غریب گیم ہے کہ جب پرائزز بڑھائی جاتی ہیں تو اس وقت دکھایا جاتا ہے جو دوسرا آئل ہے، تیار آئل ہے، اس کے حوالے سے، اور جب کم کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ خام تیل کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یہ فرمائے کیا وزیر اعظم صاحب سے یہ جو آپ کا لاس ہوا اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ یقین دہانی وغیرہ کروائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کا جو لاس ہے اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ جو بھی فارمولا اپنائیں آپ اسی کو کنسسٹنٹلی فالو کریں. ہمارے پرابلم یہی ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک ہفتے اگر آپ ایک کریں گے دوسرا کریں گے تو ہم لوگ پلان کیسے کریں گے؟ کمپنیز امپورٹ کرنا ہے وہ اگلے 3-4 ہفتوں کے پلاننگ پہلے سے کرتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جی آپ کنسسٹنسی لائیں، ایک فارمولا کو آپ فالو کریں ٹل سچ ٹائم that you come up with a better formula. اس کے لیے بھی حکومت نے ابھی کمیٹی بنائی ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے کہ شاید اس سے زیادہ بہتر کوئی پرائسنگ میکینزم ہم بنا سکیں. جی اچھا عادل صاحب، آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ پرائزز کے حوالے سے نا غلط فارمولا اپلائی کیا گیا ہے. تو سر یہ ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کیا غلط فارمولا ہے، کس نے اپلائی کیا ہے، اور کیا وزیر اعظم صاحب کے سامنے یا منسٹر صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلط فارمولا اپلائی کر دیا گیا ہے؟ بالکل جی، ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی ہوائی باتیں ہم نہیں کرتے. وہ اس پروون بائی دا ریکارڈ کہ پہلے کیا فارمولا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھے جی، آپ نے بات کی نا کہ کبھی ہم کہتے ہیں اس آئل کی بات کریں، کبھی ہم کہتے ہیں دوسرا آئل کی بات کریں. ہوا یہ تھا کہ جب وار سٹارٹ ہوئی تو اس وقت کروڈ تو ڈیفینیٹلی بڑھ رہا تھا، لیکن ڈیزل کی پرائسز انٹرنیشنلی بہت زیادہ بڑھ گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کا ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو جو ڈیزل پہ ہمارا اتنا بڑا کہ پھر منسٹر صاحب نے ہمیں بٹایا اور ہمیں کہا کہ دیکھیں جی یہ کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی. تو ہم نے ان سے ایگری کیا، ہم نے ڈیزل کی پرائس پہ کیپنگ لگائی، ایک حد لگا دی کہ اس سے زیادہ ہمیں آپ نہ بڑھائیں. بالکل. تو دوسری طرف جب پی ایس او کا لاس ہوا، انہوں نے مہنگا امپورٹ کیا اور بیچا سستا، تو ہم ریفائنری سے مل کے 7 بلین روپیز کا ان کو ڈونیشن دی کہ جی آپ کا لاس کم ہو. ابھی بھی پارکو نے 4 بلین کی ڈونیشن آپ سمجھے یا کنٹریبیوٹ کیا ہے لاسز کم کرنے میں. تو ہم حکومت کے ساتھ بالکل تعاون کرنے پہ تیار ہیں. ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے. منسٹر صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ غلط فارمولا اپلائی کیا گیا پرائزز پر، ہاں یا نہ میں کہیے، میں آگے بڑھوں گی. سر دیکھیں، منسٹر صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم ضرور اس پہ غور کریں گے، لیکن دیکھیں اس سے ظاہر ہے کہ ابھی جو پرائز اناؤنس کی ہے تو انہوں نے صحیح فارمولا فالو کیا ہے. تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ہماری بات سمجھ گئی ہوگی اور مان لی گئی ہوگی، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا سر، ایک اور بھی بڑی اہم بات عادل صاحب، کئی سالوں سے ہم ریفائنری اپ گریڈیشن کے حوالے سے سن رہے ہیں اور نہیں ہو پاتی اسی وجہ سے. پھر رشیا سے جو ہمیں سستا تیل مل رہا تھا کیونکہ وہ تیل اس قابل نہیں تھا اور ہمارے پاس ریفائنریز نہیں تھی تو ہم لے نہیں پائے. اب حکومت نے کچھ بجٹ بھی رکھا ہے، بجٹ پر ریلیف بھی رکھا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ وغیرہ آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ تو میرا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میری دردناک کہانی ہے کہ 6 سال سے ہم حکومت کے ساتھ مل کے یہ ایک پالیسی بنا رہے تھے جس سے ریفائنریز اپ گریڈ ہوں. پہلی تو بات تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی پاکستان بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے دنیا سے ریفائنری کے ٹیکنالوجی میں. آپ دیکھیں نا، انڈیا نے ٹائم کے اوپر اپ گریڈ کی تھی، تبھی انہوں نے وہ سستا رشین آئل لے سکے، تبھی وہ ایرانی آئل پروسیس کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے نہ صرف اپنی ضروریات پوری کی بلکہ ایون یورپ اور امریکہ تک اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کی. 6 سال کر آ کے کہیں 2 سال پہلے ریفائنری پالیسی اپروو ہوئی، اس میں پھر کچھ امینڈمنٹ کی گئی. اس کے بعد کبھی ایک معاملہ کبھی دوسرا معاملہ 2 سال ہم نے اور ضائع کیے. اب میں یہ ضرور کہوں گا اور میں اس کو تعریف دیکھیں، اچھے بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے، تو یہ ضرور میں اس منسٹر کو اور گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں
کہ اس بجٹ میں انہوں نے ایک ہمارا مسئلہ حل کیا ہے کہ جو اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں جتنا بھی اکوپمنٹ امپورٹ ہوگا اس پہ سیلز ٹیکس ہے اس کو ایگزیمپٹ کیا. دوسرا جو سیلز ٹیکس کا ایک بڑا ایشو چلا آ رہا تھا تعریف ہے اس پہ ضرور تعریف کریں, لیکن یہ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے وہ کہ اگر ہم ہر لحاظ سے انڈیا سے بہتر ہونے کی کوشش کریں تو معاشی اعتبار سے بھی بہتر ہونے کی کوشش کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.